बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शिअता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए शुरू करते हैं आयत नंबर 94 से। 94 या 93? 93। लईसा अलल लजीना, नहीं है इन लोगों पर जो आमनु ईमान लाए, व आमिलु स्वालिहात और नेक अमल किए, व आमिलु स्वालिहात और अमल किए नेक, जुनाहन कोई गुनाह, इनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है जिन्होंने नेक अमल किए, और फीमा तोइमु, इस चीज में कि वो खा चुके हैं, इज़ा मत्तक़ौ, जब वो डर जाएं, व आमनु और ईमान ले आए, व अमिलु स्वालिहात और अमल करें नेक, सुम्मा तक़ौ, फिर वो तक़वा इख्तियार करें, व आमनु और ईमान लाएं, सुम्मा तक़ौ, फिर वो तक़वा इख्तियार करें, व अहसनु और नेकी करें, वल्लाहु और अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, मोहब्बत करता है नेकी करने वालों से। अब यहाँ पर कौन से लोगों की बात हो रही है, किस पर गुनाह नहीं है कहा जा रहा है? ये वो लोग जो पहले के जमाने में तो उन्होंने ये गुनाह कर चुके थे। अब ये तो आयत अब उतरी ना, इसकी हुर्मत जो आई है शराब की। अब यहाँ पर खाने से मुराद, खाने में खाना और पीना दोनों शामिल है, तो में खाना और पीना दोनों शामिल है। तो अब जो सहाबा थे, अब वो लोग डर गए कि अब ये आयत तो उतर गई, अब हम लोग क्या करें। अब तो पहले के ज़माने में हम तो ये सारी चीज़ें बहुत खा पी चुके, बहुत सारी शराबें पीते थे। अब लोगों का तो तरीक़ा था ना कि ये इसी तरीक़े से वो लोग करते थे। तो लोग बहुत डर गए कि अब हमारा क्या होगा? तो हम तो खा चुके, पी चुके इतना, एक दौर जाहिलियत में हम लोगों ने ये सारी चीज़ें की। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अब जो कर लिया जिन्होंने, उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। अब गुनाह किस पर है कि जो अब जब आ गया है, अहकामात आ गए हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई इंसान नहीं बचता है तो फिर उसके ऊपर गुनाह है। तो यहाँ पर भी देखिए कि क्या बताया जा रहा है कि वो अब उनके ऊपर कोई गुनाह नहीं जो खा चुके, लेकिन इज़ा मत्तक़ू, जब वो डर जाएं, तक़वा इख्तियार करें और ईमान लेकर आएं। अब तक़वा क्या होता है कि इंसान हर चीज़ में डरता है कि कहीं ये गलत तो नहीं है, मैं ये खाऊंगा तो ये गलत तो नहीं हो जाएगा। जैसे कि अभी बहुत सारी बहनों ने बताया कि ये खाना सही नहीं है, वो खाना सही है नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें तो जब तक हमें नहीं पता था तो हम तो खा रहे थे आराम से, लेकिन अब जब हमें पता चला तो फिर हमें क्या 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 कर रहे हैं, अलर्ट हो रहे हैं कि नहीं इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अब फलां पड़ोसी के पास से आया है, इनका कहीं न्याज का खाना तो नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, तक़वा, डर रहे हैं ना। फिर आसानों पे नेकी भी कर रहे हैं उसके साथ कि नहीं अब इससे बचना है हमको, गुनाह की चीज़ों से बचना चाह रहे हैं ना, वो आसानू वही चीज़ है कि एहसान क्या है कि नेकी के काम करना और बुराई से बचना। और अल्लाह ताला इसको, अब यहाँ पर देखिए कि इस आयत में तक़वा का ज़िक्र 3 बार आया है कि तक़वे की बात, बार-बार तक़वे की बात कही जा रही है कि तक़वा, तक़वा, तक़वा। हमें देखिए ना कि पूरे कुरान में सबसे ज़्यादा हमको क्या चीज़ की ट्रेनिंग दिलाई दिलाई जा रही है? तक़वे की ट्रेनिंग। एक बार अगर हमारे अंदर तक़वा आ गया, तो बहुत सारी चीज़ों से हम ऑलरेडी बच जाएँगे। सिर्फ़ नेकी करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि गुनाहों से बचना भी ज़रूरी है। एक कोई ख़ातून है, 5 टाइम्स की नमाज़ भी पढ़ती है, रोज़े भी रखती है, लेकिन वो गुनाहों से नहीं बच रही। वो पर्दा नहीं कर रही, वो झूठ बोलना नहीं छोड़ रही, वो ग़ीबत करना नहीं छोड़ रही, मूवीज़ देखना नहीं छोड़ रही। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि नहीं हम दुनिया और दीन दोनों को बैलेंस कर रहे हैं। हम ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। तो गुनाह भी तो छोड़ना है ना साथ-साथ। तो ये तक़वा क्या है कि गुनाहों को छोड़ना भी है। और एहसान क्या है? एहसान वो है कि जैसे हम कोई नेकी करें तो हम ये सोचें कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। कोई गुनाह करें तो उस वक़्त हम ये डरें कि हमें अल्लाह देख रहा है। ये एहसान है। और एहसान और क्या है? एहसान का एक्सप्लेनेशन और हमने क्या पढ़ा था कि एहसान क्या है कि कोई तुम्हारे साथ बुरा करे, तुम उसके साथ अच्छा करो। कोई तुमसे बात नहीं करना चाह रहा है, तुम उससे बात करो। कोई तुमसे ताल्लुकात खराब हैं, कोई रिश्तेदारियाँ ऐसी हैं जिनसे ताल्लुकात खराब हैं, लेकिन तक़वा, जिनके अंदर तक़वा है,
پھر وہ یہ نہ سوچے کہ اچھا یہ سامنے والا انسان میرے لیے کیسا ہے، وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میری کیسی عزت بنے گی اگر میں اس سے بات کر لوں تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی کہ پھر وہ تقوی اختیار کریں اور نیکی کریں۔ اب نیکی کیا ہے کہ سارے گناہ کے کام چھوڑ دیں اور اللہ کے طرف دوڑیں نیکیوں کے کاموں میں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو، محسنین کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محسنین میں شامل کرے۔ تو محسنین کیا ہے کہ یہ ایمان کے مختلف درجے ہیں۔ اس آیت میں 3 بار ایمان اور تقوی کے الفاظ آئے ہیں نا، تو یہ دیکھیے کہ کیونکہ ایمان اور تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو اس کا تقوی کا لیول جو ہے نا بہت کم درجے کا ہوتا ہے، پھر جب وہ صالح اعمال کرتا ہے تو اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، تقوی میں بھی اور اضافہ ہوتا ہے۔ تو دیگر اور ایمان اور تقوی معلوم کرنے کا معیار کیا ہے؟ صالح اعمال، کہ ہم کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنا ایمان کا لیول ہے، کتنا ہمارے اندر تقوی ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا، چیک کرنا پڑے گا ہمارے اعمال کیسے ہیں، صالح اعمال ہمارے ہیں یا نہیں ہیں، کتنے اعمال ایسے ہیں جو ہم کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہو رہے ہوں گے۔ دن بھر کی لسٹ نکالیے اور دیکھیے کہ آج میں نے کون کون سے اچھے کام کیے، کون کون سے نیک کام کیے، اور کون سے ایسے کام تھے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، جس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ آج ہم نے یہ بات سنی اور کل ہم بالکل پرفیکٹ ہو گئے۔ اب انسان گر کے پڑھ کے ایسے ہی تو آگے بڑھتا ہے نا، کہ اب دیکھیے نا کہ جب بچہ چلنا سیکھتا ہے تو وہ کتنی بار گرتا ہے، جب کہیں وہ پراپر چلنا سیکھتا ہے۔ اب ہم نے بھی اس میدان میں قدم رکھا تو ضروری نہیں ہے کہ ہم قدم رکھتے ہی دوڑنا شروع کر دیں۔ تو کبھی کبھی انسان کیا کرتا ہے کہ کوششیں کرتا ہے، کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے انسان۔ اب جیسے کہ آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل ایک انسان ہے کبھی نماز نہیں پڑھتا، اب اس نے جب یہ کلاس سنی، جب اس کا خیال ہوا کہ نہیں مجھے بھی نماز پڑھنی چاہیے، مجھے بھی قرآن پڑھنا چاہیے، تو اب اس نے کیا کیا کہ کل دوسرے دن اس نے 2 نمازیں پڑھی، 3 پھر چھوٹ گئی اس کی، پھر تیسرے دن اس نے 4 پڑھ لی، پھر 1 چھوٹ گئی اس کی، پھر کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ بھی تھا کہ ارے میری 1 چھوٹ گئی نماز۔ اب یہ نہیں ہے ضروری کہ وہ پہلے دن دوسرے ہی دن سے 5 ٹائم کا نمازی بن جائے، یا بالکل اس کے تقوی کا لیول ایک دم ہائی ہو جائے، کیونکہ آہستہ آہستہ سلولی اینڈ گریجولی ہم آگے بڑھتے ہیں نا کسی بھی کام میں۔ کوئی بھی نیکی کے کام اگر ہم دیکھ لیں تو ہم کیا کرتے ہیں، سلولی اینڈ گریجولی آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم کسی سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اب یہ کلاسز میں جا رہے ہیں، اتنی قرآن کی کلاسز لے رہے ہیں اور دیکھو ان کو تو دیکھو یہ کیسے، یہ تو پردہ نہیں کرتے، یہ تو نماز نہیں پڑھتے، یہ تو ایسے گھوم رہے ہیں، یہ تو ان سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہوں، ہمیں نہیں اس بات کا پتہ کہ کبھی کبھی انسان بہت کوششیں کرتا ہے، پھر کبھی کبھی بھول بھی جاتا ہے، پھر اس سے غلطی سے وہ غلطی ہو جاتی ہے جو وہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ تو ہم سب اسی میں سے ہیں کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں جا کر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ ایک ہی لمحے میں ہم سارے کے سارے پرفیکٹ تو نہیں ہو جائیں گے نا۔ تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایمان کے درجے الگ الگ ہیں، تقوی کے لیولز الگ الگ ہیں، اور ایمان جیسے جیسے ہم نیک صالح اعمال کرتے ہیں، صالح اعمال سے کیا ہوتا ہے، ایمان اور تقوی میں دونوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور تقوی کا بلند درجہ احسان ہے۔ احسان کا لفظی معنی کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو کسی کام کو اپنے دل کی رضا کے لیے اور نہایت اچھے طریقے سے بجا لانا، یعنی کہ کوئی کام ہم کو پسند بھی ہو، دل بھی چاہ رہا ہو۔ اب جیسے کہ فرض نماز ہے، کسی کا دل نہیں چاہ رہا، ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، بس جان دو اب پڑھنا ہے، لیکن وہی اس کے برعکس ایک انسان انتظار کر رہا ہے، اذان کا انتظار کر رہا ہے، وضو کر کے بیٹھا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے کہ اب اذان ہوگی تو میں پہلے نماز پڑھ لوں گی، پھر میں کچن میں جاؤں گی، پھر میرے جو بھی کام ہے میں وہ سب کروں گی۔ میں نہیں، پہلے میں اول وقت میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں تاکہ میرا اللہ تعالیٰ کے پاس میرا گڈ لسٹ میں نام آ جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ کے مقربین میں شامل ہو جائے، یہ اس کی فیلنگز ہوتی ہے نا۔ تو یہ ہے احسان کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ہمیں، اور ہم اپنی دل کی رضا سے، خوشی سے وہ کام کر رہے ہیں۔ جو بھی عمل صالح کرے گا، مطلب انسان کے درجے میں اس کا درجہ اس سے بڑھے گا۔ اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال کے جواب میں کہ احسان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تھا تو احسان کیا تھا، انہوں نے کیا جواب دیا؟ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے
تو کم سے کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب ہم نماز پہ کھڑے ہوں یا کوئی بھی ہم نیکی کر رہے ہوں، آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، پیسوں کے ذریعے ہو، جسمانی طاقت کے ذریعے ہو، یا روحانی طاقت کے ذریعے ہو، یا کوئی عمل سے ہو، آپ کے زبان سے آپ کا کوئی ایسا عمل ہے جو آپ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں جیسے اب نماز پڑھنے کے لیے فار ایگزامپل نماز پڑھنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسی عبادت کریں۔ یا پھر میں اللہ کے سامنے کھڑی ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ دیکھیے نا کہ جب ہم اب ہمارا جہاں پہ ہمارے جابز ہم کرتے ہیں، چاہے آپ آفس میں جاب کرتے ہوں، چاہے آپ اسکول میں جاب کرتے ہوں، آپ کے پرنسپل کے پاس آپ جاتے ہیں تو آپ کتنے ادب سے کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، جی جی کر کے بات کرتے ہیں، اور بہت ہی عاجزی اور انکساری سے آپ بات کرتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اتنے بڑے کے سامنے میں کھڑی ہوں، تو یہاں پر دیکھیے نا کہ تو ساری دنیا کا رب العالمین ہے، اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں نماز پڑھتے وقت۔ تو کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں، یا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ہم کبھی نہیں سوچتے نا یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں تو وہ سب یہ دوسری چیزیں چلتی رہتی ہیں، کھچڑی پکتی رہتی ہے کہ ابھی بچوں کو یہ کرنا ہے، بچوں کے ہوم ورک کروانا ہے، ان کے کپڑے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالنا ہے، کچن میں ہی کام کرنا ہے، کوکر میں یہ رکھا ہے، وہ فلاں وقت، یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ میں چلتی ہیں۔ تو ہم نے تو یہ نہیں سوچا نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو کچھ ٹائم کے لیے تو یہ ساری چیزوں کو ہم بھول جائیں نا، تاکہ ہمارے تقوی کا اور ایمان کا لیول بڑھ جائے۔ تو یہاں پر بھی بار بار تقوی کا ذکر، اور 3 بار تقوی کا ذکر آ رہا ہے کہ تقوی جب ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے، ایسے لوگوں کو پسند کرے گا۔ واللہ یحب المحسنین، احسان کا درجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور ایمان کا لیول بڑھ جائے۔ تو اس کے لیے ہم محنتیں کرنی پڑے گی، ایسا نہیں ہے کہ اب جیسے کہ ہم KG میں بچے کو ڈالتے ہیں، پھر وہ پاس ہوتا ہے، اچھی تھوڑا سا محنتیں کرتا ہے، پڑھائی کرتا ہے، پھر اس کو گریڈ 1 میں آ جاتا ہے، اس کو پھر گریڈ 2 میں جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے بھی لیولز بڑھ رہے ہیں، ہم بھی تقوی کے اندر جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہمارے بھی ایمان کا لیول ہمارا بڑھ رہا ہے۔ جب ہم عمل صالح کرتے ہیں، عمل صالح کرنے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور یہی احسان ہے، یہی محسنین کی لسٹ میں آنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محسنین کی لسٹ میں لائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کیا کریں کہ اللہ مجھے محسنین کی لسٹ میں رکھ دے، مجھ سے ایسے کام کرا کہ جو میں محسنین کی لسٹ میں چلے جاؤں، احسان کرنے والے ہوں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے میرے ساتھ تو ایسے کیا تھا، میں کیوں ان کے ساتھ کروں۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ ان کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہی احسان ہے نا۔ ہم کو لوگوں کی گڈ لسٹ میں نہیں آنا ہے، ہم کو اللہ کی گڈ لسٹ میں آنا ہے۔ لوگوں کی گڈ لسٹ میں ہم آ ہی نہیں سکتے۔ آپ 10 اچھے کام کریں گے تو وہ آپ کے 11ویں کام کو برا بولیں گے کہ ارے دیکھو فلاں وقت تو انہوں نے ایسے کیا تھا۔ آپ کے وہ 10 اچھے کام بھول جائیں گے، وہ جو آپ نے نہیں کیا، آپ اس کے بارے میں وہ ڈسکس کریں گے۔ تو یہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسا قدردان ہے، ایک چھوٹا سا بھی کام ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور آزمائے گا۔ کس چیز سے آزمائے گا؟ بشیء من الصید، کچھ شکار سے، تنالوہ کہ پہنچ سکتے ہیں اس تک، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور تمہارے نیزے، لیعلم تاکہ معلوم کر لے اللہ، لیعلم اللہ تاکہ معلوم کر لے اللہ، من یخافہ کون ڈرتا ہے اللہ سے، بالغیبی بنا دیکھے، فمن اعتدی پھر جو کوئی حد سے گزرے، بعد ذالک بعد اس کے، فلہ عذاب علیم تو ان کے لیے عذاب ہے بہت دردناک۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر ایمان والوں کو پکارا جا رہا ہے۔ دیکھیے بار بار ہم کیا پڑھ رہے ہیں مائدہ میں کہ ایمان والوں کو، کیوں؟ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو احکامات دیے جا رہے، کیوں؟ تاکہ ان کے ایمان اور تقوی کے لیول کو بڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے، ہمیں یہ ساری چیزیں بتا بتا کر کہ ہمارے ایمان کا اور تقوی کا لیول بڑھا دیا جائے۔ تو دیکھیے کہ آزمائش کس چیز سے ہوتی ہے؟ جو ہماری پسندیدہ چیز ہے اس سے ہوتی ہے آزمائش۔ اگر تو جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے، اب دیکھیے کہ عورتوں کے لیے آزمائش کیا چیز کی ہو سکتی ہے؟ جو ان کو
اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں، جیسے کہ زیورات ہیں، گھومنا پھرنا ہے، یا پھر اولاد ہے، یا گھر کسی کو ڈیکوریشن کا بہت سا شوق ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر انسان کو اٹریکٹ کرنے والی ہیں، پسندیدہ ہے، اسی سے آزمائش ہوگی۔ اب اگر اب جیسے کہ شراب کی بات آ گئی، تو عورتوں کو شراب سے کوئی آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، کیونکہ عورتوں کی تو کام کی چیز ہے ہی نہیں وہ۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ کس کے شکار کی بات ہو رہی ہے، تو اب ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ ہم کو تو کبھی شکار پسند بھی نہیں ہے، ہم تو کبھی شکار پر بھی نہیں جاتے، آج کے زمانے میں تو شکار کی تو بات ہم سنتے بھی نہیں ہے۔ تو ان کی آزمائش ان لوگوں کی تھی جو اب ان لوگوں کے ٹائم تو یہ چیز بہت عام تھی، اور یہ تو ان کے لیے بہت پسندیدہ چیز ہوا کرتی تھی نا، ان کے شکار کرنے کی جو چیز مطلب ان لوگوں میں یہ چیز بہت زیادہ کامن تھی، اور بہت زیادہ ان کو یہ بھی تھا کہ یہ کرنے کا ان کا شوق بھی تھا۔ تو اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پسندیدہ چیزیں ہیں تمہاری، اللہ تعالیٰ تم کو اس سے آزمائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی ہماری آزمائش کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ ہمارے بچوں کی وجہ سے، ہمارے شوق کی وجہ سے۔ اب دیکھیے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ کپڑے پہنے، وہ ڈریس پہنے، وہ خریدے، وہ برانڈز کے کپڑے خریدے۔ بچوں کی طرف سے آزمائشیں، بچے اتنے ہم کو پیارے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی ہم بچوں کو نماز کو نہیں اٹھا رہے ہوتے، فجر میں یہ سوچتے ہیں کہ نہیں بچہ رات میں دیر تک سویا ہے، تو یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم بچے کو کیوں نہیں اٹھا رہے۔ اتنی محبت، ہماری اندھی محبت ہے کہ ہم اس میں اندھے ہو گئے۔ تو یہی تو ہماری آزمائش ہے کہ اب بندہ کیا کرتا ہے؟ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں بچہ رات میں دیر تک پڑھائی کر رہا تھا، اس کے 10th کے ایگزام ہے، اس کے 12th کے ایگزام ہے، اس کے نیٹ کے ایگزام ہے، یہی سوچتا ہے نا انسان کہ اب نہیں بچہ بہت تھک گیا ہے، جانے تو اس کو نماز کے لیے میں نہیں اٹھاتی۔ تو ہماری ہر ایک کی جو آزمائشیں ہیں وہ سب کی الگ الگ آزمائش۔ اب ہمارے ساتھ جتنے آپ سب جو بیٹھے ہیں، ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی آزمائش ہو رہی ہے، اور سب کی آزمائش ڈفرنٹ ہے۔ جو آپ کی پسندیدہ چیزیں ہیں اس کے ساتھ آپ کی آزمائش ہوگی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اب تم کتنے پکے ہو گئے ہو ایمان میں، تقوی میں کتنے پکے ہو گئے۔ صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا، لا الہ کہنے سے کام نہیں چلے گا، ہاں ہم اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا، ہاں ہم نبی کی سنتوں کو فالو کرتے ہیں، یہ بولنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو آزمایا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ آزمائش کس سے ہوگی؟ اب یہاں پر ان لوگوں کی آزمائش کس سے ہو رہی ہے؟ شکار سے، کیونکہ ان لوگوں کو شکار بہت پسند ہے۔ اور شکار سے آزمائش کیسی ہے کہ اب یہ جو ہے، تو یہاں پر کیا بتایا تھا کہ جو احرام پہننے کے بعد یہ لوگوں کے لیے شکار کی پابندی ہو جاتی تھی نا، جب احرام میں جب نکلتے تھے، احرام کے جب عمرہ کے لیے، حج کے لیے احرام باندھ کر جب نکلا جاتا تھا پہلے کے زمانے میں، تو یہ لوگ اپنے اپنے جانوروں پر سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے راستوں میں ان کو کئی جانور بھی ایسے نظر آتے ہوں گے کہ جن کی وجہ سے پھر یہ شکار کرنے کے لیے ان کا دل چاہے۔ تو یہ یہاں پر بتائی جا رہی بات، یہ یہاں پر اب جیسے کہ بہت سارے سفر مدینہ سے مکہ آ رہے ہیں، تو پہلے کے زمانے میں پیدل بھی آتے تھے، گھوڑے پہ بھی آتے تھے، اونٹ پہ بھی آتے تھے۔ اب راستے میں ان کو کوئی شکار مل گیا، تو ظاہر ہے راستے میں تو کھانے اور پینے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے، تو اگر ان کو شکار مل جاتا تو ان کو شکار پر پابندی تھی۔ تو اب یہ دیکھنا تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ کو مقصود کہ اب یہ کیا کرتے ہیں۔ اب ان کو تو شکار ان کی ہابی ہے، ان کو تو بہت پسند ہے شکار کرنا۔ تو اور پھر کیا ہوتا تھا کہ اکثر یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جب اس طریقے سے ہم احرام پہن کے جاتے تھے تو ہم سفر کرتے تھے، تو یہ ہوتا تھا کہ جو جانور ہوتے تھے ہمارے آس پاس آ جاتے تھے، مطلب یہ کہ بالکل ہمارے نزدیک، ہاتھوں کے نزدیک ہو جاتے تھے کہ ہم اب اس کو ہم پکڑ لیں اور ہم شکار کر لیں اس کا، جو چیزوں کا وہ شکار کیا کرتے تھے۔ تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ان کے اتنے قریب ہوتے تھے کہ ان کے ہاتھ ان تک پہنچ سکتے تھے۔ یہاں پر جو رہا تنالو ایدیکم، کہ تمہارے ہاتھ پہنچ سکتے ہیں اور تمہارے نیزے۔ تو یہاں پر اتنا زیادہ آزو بازو گھوم رہے ہیں وہ، لیکن کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ کیوں بچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، بس اللہ تعالیٰ نے جو چیز منع کر دی وہاں پر رک جانا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا رہے اللہ تعالیٰ تاکہ معلوم کر لے کون ڈرتا ہے اللہ سے، من یخافہ، کون ڈرتا ہے اللہ سے بالغیب، بغیر دیکھے۔ اب اللہ تعالیٰ تو وہاں ہے نہیں، کوئی دوسرے لوگ بھی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں ہے، لیکن اب دیکھنا کیا ہے؟ ہم احرام کی حالت میں، اب ہمیں منع کیا گیا ہے، شکار سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ان لوگوں کی میں بات بتا رہی ہوں، ہماری اور تمہاری بات نہیں چل رہی ہے یہاں پر،
यहाँ पे उन लोगों की बात चल रही है कि जो लोग एहराम पहनकर निकलते थे। तो यहाँ पर भी एक हिस्से का ज़िक्र आता है कि अबू क़तादा कहते हैं कि जब हम हुदैबिया के सफ़र पर रवाना हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा ने एहराम बाँधा, सिर्फ मैंने नहीं बाँधा था। और मेरे साथियों ने रास्ते में एक जंगली गधा देखा और एक दूसरे को देखकर हँसने लगे। अब यहाँ पर ये था कि जो आगे आ रहा है उसमें कि यहाँ पर एक तो ये है कि एक जो एहराम बाँधेगा उसको ना शिकार करना है, ना शिकार किसी को बताना है, ना कोई शिकार कर रहा है तो उसकी हेल्प करना है। ये सारी चीज़ों से बचना है उसको। अब ये नहीं है कि चलो खुद नहीं कर रहा है तो वो दूसरों को बता दे, कि चलो वो देखो वो शिकार जा रहा है, उतना भी नहीं करना है। तो यहाँ पर अब जो लोग जाते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि ये सारी चीज़ों से बचते थे। तो यहाँ पर अबू क़तादा कहते हैं कि जब वो लोग निकले थे हुदैबिया के सफ़र पर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम सहाबा ने एहराम बाँधा था, सिर्फ मैंने नहीं बाँधा था। और मेरे साथियों ने रास्ते में एक जंगली गधा देखा और एक दूसरे को देखकर हँसने लगे। क्यों हँस रहे होंगे वो लोग? वो इसलिए हँस रहे थे कि देखो हम लोग तो शिकार नहीं कर सकते और हमारे इतने करीब ये जंगली गधा है। इसलिए मतलब एक दूसरे को देखकर हँस रहे थे कि देखो अब हम नहीं कर सकते ना अब इसका शिकार तो। तो अब जब इन्होंने मैंने जब इन लोगों को देखा हँस रहे थे, तो मैंने देखा कि क्यों हँस रहे हैं? जब मैंने नज़र उठाई, तो मैंने उस गधे को देखा। तो मैंने क्या किया फिर? अब ये वो खुद कहते हैं ये कि मैं जल्दी से मैंने घोड़े पर मैं सवार हुआ और जल्दी में अपना कोड़ा और नेज़ा लेना भूल गया। तो मैंने इन्हें कहा कि ज़रा मुझे मेरा कोड़ा और नेज़ा उठा दो। अब उन्होंने किसी नीचे बैठे हुए चलने वाले शख्स को या बैठे हुए शख्स को साथ में इतने सारे सहाबा थे ना, तो उन्होंने कहा कि सही मैं जल्दी में तो सवार हो गया अपने घोड़े पे, तो अब तुम क्या करो मेरा नेज़ा और मेरा वो उठा के मेरे हाथ में दे दो। तो इन्होंने कहा अल्लाह की कसम हम इस काम में आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। मुझे गुस्सा आ गया। खैर मैंने उतर कर कोड़ा और नेज़ा पकड़ लिया और फिर सवार हो गया। फिर मैं इस गधे पर हमला आवर हुआ और नेज़ा चुभा कर इसे रोक दिया। फिर मैंने इन लोगों से मदद तलब की कि भई अब चलो कम से कम इसको ज़ुबा करने में और उसमें मदद करो। इन्होंने फिर मेरी मदद से इनकार कर दिया और फिर बाद में हमने इसमें से सबने मिलकर खाया। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं जब गया तो मैंने कहा मैंने एक जंगली गधे का शिकार किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहाबा से पूछा, क्या तुम में से किसी ने शिकार किया था या हमला करने को कहा था या इसकी तरफ इशारा किया था या किसी किस्म की मदद की थी? सहाबा ने कहा नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जो कि एहराम बांधे हुए थे कहा, तुम इसे खा सकते हो। फिर पूछा क्या तुम्हारे पास इसमें से कुछ बाकी है? यानी कि खाने में कोई हर्ज नहीं था कि अगर वो खा रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसमें हेल्प भी नहीं करना है एहराम की हालत में। तो ये उनको बताया जा रहा है कि वो सारी चीज़ों से बचना था उनको, क्योंकि उनकी वहाँ पर आज़माइश थी। अगर वो बता देते तो अब उनको देखने वाला कौन था कि देखो, देखो वो जा रहा है गधा। नहीं, उन्होंने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि वो गैब से अल्लाह से डरने वाले थे ना, कि यहाँ पर बात है यखाफू बिल गैब, कि अल्लाह से डरना है गैब पर भी। कि जो हद से बढ़ गए और हद से गुज़रे तो इसके लिए तो अज़ाब है दर्दनाक। अब जो करना ही नहीं चाहते जैसे कि पहले के ज़माने में हमने जो पढ़ा था कि उन लोगों ने नाफ़रमानी की थी हफ्ते वाले दिन में। तो उन्होंने क्या किया था कि उनको मना किया गया था ना हफ्ते के दिन मछलियाँ पकड़ने के लिए। तो उन्होंने कैसे रास्ते बनाए कि उन्होंने रास्ते ऐसे बना लिए कि फिर उन्होंने गड्ढे कर लिए और संडे के दिन सारी मछलियाँ पकड़ ली। तो ये रास्ते बना लिए उन्होंने। तो फिर ये सारी चीज़ें अब हर वक़्त के टाइम देखें कि उन लोगों की आज़माइश अलग-अलग थी। अब यहाँ पर उनका पेशा माहीगीर था, मछलियाँ पकड़ना था तो उनकी आज़माइश किससे हुई? मछलियों से हुई। तो फिर यहाँ पर देखिए कि इनके टाइम शिकार का बहुत ज़्यादा था, तो इनकी आज़माइश किससे हुई? शिकार से हुई। तो हर इंसान अपने आस-पास भी देखता रहे, अपने आप में भी देखता रहे कि मेरी आज़माइश किन चीज़ों से हो रही है। कौन-सी हमारी पसंदीदा चीज़ें हमें छोड़नी पड़ रही है सिर्फ़ किस लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। ताकि अल्लाह ताला जान ले कि कौन डरता है अल्लाह से बिन देखे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़्तुलू, देखिए हर आयत में हमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर एक अहकाम सुनाया जा रहा है। ला तक़्तुलू, और ए लोगों जो ईमान लाए हो, ना तुम मारो सईदा शिकार को, व अंतुम हुरुम, जबकि तुम एहराम में हो, व मन क़तलहु, और जो कोई इसको मारे मिनकुम तुम में से मुतअम्मिदन जानबूझकर, फ़जज़ाउन, तो बदला है इस पर
مثلو اس کے مثل جو قتلا اس نے قتل کیا من النعمی جو چوپایوں میں سے یحکم و فیصلہ کریں گے بھی اس کا ذوا عدل دو انصاف والے منکم تم میں سے ہدیم بطور قربانی بالغا پہنچنے والی ہو جو کعبہ کعبے میں او کفارتن یا کفارہ ہے تو عام مسکین کھانا کھلانا کچھ مسکین کو او عدلو یا برابر ذالکا اس کے سیامن روزے رکھنے ہیں لیذوقا تاکہ وہ چکھے بالا امری ہی سزا اپنے کام کی۔ اب یہاں پر اگر کسی نے شکار کرنے کا کفارہ ہے کہ اگر کسی نے احرام کی حالت میں شکار کر لیا تو اب یہ کیا کرنا ہے پھر کون سا جانور شکار جانور کے بدلے میں دے گا جو اس نے شکار کیا اسی سیم جانور کی وہ پھر کفارے میں وہ جانور ذبح کر کے یہ جانور کعبہ لے جا کر ذبح کیا جائے گا اور کفارہ دینے والا خود اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتا۔ اگر ایسا جانور میسر نہیں آ رہا ہے تو پھر کیا کرنا ہے دو عادل یہ فیصلہ کریں گے انصاف کرنے والے۔ عادل سے کیا مراد ہے جو انصاف کرنے والے نیک لوگ ہوں گے جو کوئی جن کا فیصلہ سب لوگ مانتے ہیں جو صحیح فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں تم میں سے تو پھر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ شکار کی جانور کی قیمت کیا ہے اس قیمت کا غلہ لے کر مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا پھر وہ غلہ ان میں تقسیم کیا جائے یہ اتنے غلے سے کتنے مسکینوں کو روزہ رکھایا جا سکتا ہے کھانا کھلایا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو یہاں پر متعمدن کا کیا مطلب ہے یہ جان بوجھ کر انہوں نے کیا کہ انہوں نے کیا اگر کوئی غلطی سے کرتا ہے تو اس کے لیے نہیں ہے لیکن جان بوجھ کر انہوں نے کیا نا کہ اب ان کو پتا تھا کہ یہ غلطی ہم نہیں کرنا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا تو اس کا کفارہ یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ یہ اف اللہ اور معاف کیا اللہ نے اما سلف جس سے جو گزر چکا پہلے جس نے غلطیاں کر دی ان کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے جب یہ آیت اتری نہیں تھی اس کے پہلے جو غلطیاں کر لی اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہوا من عادا فینتقم اللہ کہ جو کوئی کرے پھر کرے گا تو انتقام لے گا اللہ منہ اس سے واللہ عزیز ذو انتقام اور اللہ تعالیٰ خوب غالب خوب انتقام لینے والا ہے۔ اہل لکم صید البحری حلال کیے گئے تمہارے لیے شکار سمندر کے وطعامہ اور اس کا کھانا متاع لکم فائدے کے لیے ہے لکم تمہارے وللسیارتی اور مسافروں کے وحرم اور حرام کیا گیا علیکم تم پر صید البری شکار خشکی کا ما دم تم حرمن جب تک تم احرام میں ہو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو الذی وہ ذات الیہ تحشرون جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اب یہ دیکھیے احرام کی حالت میں یہاں پر ایک نیا مسئلہ کیا ہمیں پتہ چل رہا ہے احرام کی حالت میں خشکی کے شکار منع ہے لیکن سمندری شکار یہ ہم کر سکتے ہیں بحری شکار تو یہاں پر یہ شکار کے لیے کوئی منع ہی نہیں ہے کہ جیسے کہ اب سمندری سفر ہے جہاز میں جا رہے ہیں تو مچھلیاں ہیں یا کوئی اور چیز وہاں پر ذبح کر کے کھا رہے ہیں اس کا شکار کیا جا رہا ہے وہ ساری چیزیں حلال ہے تو دوسری چیزیں لیکن شکار خشکی کا ہے تو وہ تم پر حرام ہے۔ اب یہ کیوں رکھا گیا ہوگا ایسا کہ خشکی کا تو منع کر دیا گیا اور سمندری شکار حلال کر دیا گیا ایسا کیوں رکھا گیا ہوگا تو اس میں بھی یہ لاجک ہے کہ اگر کوئی انسان سمندری سفر کر رہا ہے تو اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کھانے پینے کا اگر اس کے پاس کوئی چیز ختم ہو جائے تو اس کے پاس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ یہ کہ وہ سمندر میں سے کوئی چیز نکالے شکار کرے اور کھائے اس کے سوا لیکن زمین پر بہت سارے آپشنز ہیں اس کے پاس کہ وہ کوئی فروٹس کھا لے سکتا کوئی آس پاس کوئی چیزیں اس کو دوسری مہیا ہو سکتی ہیں کہ زمین پر اب تھوڑی دور چلنے کے بعد اس کو کوئی چیز مل جائے کھانے کی پینے کی کوئی ایسا شہر مل جائے یا کوئی ایسا گاؤں مل جائے جو ان کو کھانے کے لیے دے دے اب راستے میں جاتے وقت تو بہت ساری چیزیں اویلیبل ہو سکتی ہیں نا تو لیکن سمندر میں آپشن نہیں ہے اب ان کا کھانا اور پینا ختم اب پہلے کے زمانے میں تو سمندری سفر ایک مہینے دو مہینے کے ہوتے تھے نا ایسا تو نہیں ہے کہ ایک گھنٹہ بیٹھے اور دوسرے گھنٹے میں اتر گئے تو اب اتنے دن اگر ان کے پاس کا کھانا اور پینا ختم ہو جائے اور وہ احرام کی حالت میں ہو تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندری سفر سمندر کا جو بحری شکار ہے اس کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا گیا۔
جعل اللہ الکعبۃ، اور اللہ نے بنایا کعبے کو، بیت الحرام جو گھر ہے حرمت والا، قیام للناس قیام کا سبب، للناسی لوگوں کے لیے، والشہر اور حرمت والے مہینوں کو، والہدیہ اور حرم والی قربانی کو، والقلائد اور پٹوں والے جانوروں کو، ذالک لتعلموا، اور یہ کہ اس لیے کہ تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالی بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ حرمت والی چیزیں کون کون سی ہیں، جس سے کہ ہم نے پیچھے شعائر اللہ پڑھے تھا نا، کہ کون کون سے اللہ کے شعائر ہے، کہ ایسی نشانیاں جو اللہ تعالیٰ کو ہمیں یاد دلائے، جس سے ہم ہمارے دین کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کعبہ، اب کعبہ جیسے ہی ہم سوچتے ہیں یا امیجنیشن میں ہم لاتے ہیں، تو ہمارے دماغ میں کیا آتی ہے؟ اسلام، دین، نبی، اللہ کا تقوی، یہ ساری چیزیں آتی ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کو حرمت والا گھر بنایا، قیام کا سبب بنایا لوگوں کے لیے، وہ شہر الحرام، اور حرمت والے مہینوں کی بھی اہمیت، کہ دیکھیے کہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا، کہ وہ لوگ اس میں کیا کرتے تھے کہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے تھے، اس کی حرمت، اس کا ادب، احترام کرتے تھے۔ حرمت کیسے ہے؟ احترام سے، تو وہ لوگ اس کا احترام کرتے تھے۔ اور پھر ہدیہ، حرم والی قربانی کو بھی، اور پٹوں والے جانوروں کو۔ پٹوں والے جانور کون سے تھے؟ ساروں کو یاد ہو گیا ہوگا، کہ جو حرم کی طرف جانے والی قربانیاں ہوتی تھی، جو جانور ہوتے تھے جن کو وہ لوگ وہاں ذبح کرنے کے لیے لے کر جاتے تھے، تو ان کے گلوں میں وہ پٹے ڈال دیتے تھے، تاکہ لوگوں کو آرام سے پتا چل جائے کہ یہ جانور کوئی اور نہیں ہے، عام جانور نہیں ہے، بلکہ یہ ذبح کے لیے لے کر جا رہے ہیں، قربانی کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو یہ نہ ہو کہ کوئی اس کو چرائے، یا کوئی اس کو پکڑ لے، یا اس کو کوئی شکار کر لے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لمبے سفر پر جاتے تھے نا، حرم تک پہنچنے کے لیے، کعبے تک پہنچنے کے لیے کافی لمبے لمبے سفر کرتے تھے، تو ان کے ساتھ وہ جانور اپنے لے لیتے تھے ساتھ میں۔ تو یہاں پر یہ ان کی بھی اہمیت، ان کی بھی حرمت، کہ یہ قربانی والے جانور ہیں، اس کو کوئی ٹچ نہیں کرے گا، اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو کوئی چرائے گا نہیں، اس کی کوئی شکار نہیں کر لے گا۔ تو یہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرمت والی بنائی، یہ کہ تم جان لو، اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وہ سب کو سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ علمو، اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب، سخت عذاب، سخت سزا دینے والا ہے، وان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں دونوں اللہ تعالیٰ کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سزا بھی دینے والا ہے اور بہت بخشنے والا بھی ہے۔ اب یہ نہیں کہ انسان، ایک تو انسان کے ڈرتا ہی بیٹھا رہے کہ نہیں نہیں اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا، ڈر ڈر کے وہ ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے، ہو اینزائٹی اٹیکس آ رہے ہیں کہ اب ہم نے اتنے گناہ کیا، اب ہمارا کیا بنے گا، اگر ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہو رہے ہیں کہ اب کیا کریں، بیٹھ جائیں بس دن رات مصلی بچھا کر بیٹھ جائیں کہ ہم جائے نماز پر سے ہی نہ اٹھیں۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی دونوں کوالٹیز کو نظر میں رکھنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے، شفیق بھی ہے، مہربان بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کر لے۔ دونوں چیزوں کے لیے ہم کو الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ نہیں، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم، ہاں کیا ہو رہا، ہم نے اتنی غلطیاں کرے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا نا۔ تو یعنی کہ غلطیاں کرتے اس امید پہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی کا بھی بتایا نا، ڈرنے کا بھی بتایا اللہ سے، کہ ڈر کے ہم کیا کام چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ بات بتائی جا رہی کہ جیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کچھ، اور وہ سخت سزا بھی دینے پر قادر ہے اور معاف کرنے پر بھی قادر ہے۔ کیا ہم نے سنا تھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ڈھیر بھر کے گناہ لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھے گا ہی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، لیکن ان کے ایک ایک نیکی، ایک ایک گناہ ان کے چیک کیے جائیں گے، کہ یہاں پر تم نے اتنا پڑھا تھا، پھر تم نے کیا کیا، تمہیں یہ پتا تھا، تم نے پھر کیا کیا، کہ تم تو اتنے قرآن کی کلاسز کرتے تھے، تم نے کیا کیا، کہ تمہیں یہ نمازوں کا بتایا گیا، تم کو روزوں کا بتایا گیا، تم نے کیا کیا۔ تو یہ بھی ساری کسی سے سوال ہو سکتا ہے، کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جاننے والوں سے بھی بہت زیادہ سوال ہوں گے، کہ ان کو تو ساری کچھ چیزیں پتا تھی نا، اس کے باوجود بھی انہوں نے کوتاہی کی، تو پھر ان کو تو جواب دینا پڑے گا۔ اب جو لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جو جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ہمارے
دادا دادی ہے، نانا نانی ہے، بیچارے کتنے انوسینٹ تھے کہ ان کو بہت ساری چیزوں کا علم بھی نہیں تھا۔ آج جتنی چیزوں کا ہمیں علم ہو رہا ہے، ان کو تو وہ ساری چیزوں کا علم نہیں تھا۔ لیکن یہ دیکھیے کہ وہ اگر کوئی غلطی کریں تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ ان کو معاف کر دے، امید ہے زیادہ۔ لیکن آج اگر ہمارے پاس سارے چیزیں موجود ہیں، سارے وسائل موجود ہیں سیکھنے کے، سمجھنے کے، ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کتنی بھاگ دوڑ ہم، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے دادا دادی نانا نانی کے زمانے میں کیا ان لوگوں کے لیے اتنے وسائل تھے سیکھنے کے؟ کیا ان کو ایسی کوئی کلاسز تھی؟ کیا ان کو کوئی یوٹیوب کے لیکچرز تھے؟ یا کوئی ان کے اتنے مدرسے ہوا کرتے تھے کیا؟ کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ بیچارے بس تھوڑا بہت جیسے بھی ایک کو آتا تھا سارے گھر کے لوگوں کو پڑھا دیتے۔ لیکن آج دیکھیے کہ ہمارے لیے کتنی فلیکسیبلٹی ہے، آسانیاں ہیں، گھر بیٹھے سیکھنے کی بھی ہے، جا کر سیکھنے کی بھی ہے، سرٹیفائڈ کورسز ہیں، یونیورسٹیز ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہم کوئی گناہ کریں اور پھر ہم یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اس بات کو بھی ہم کو ساتھ ساتھ یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں میری پکڑ ہو جائے تو پھر میں کیا جواب دوں گی اللہ کو؟ کئی ایسے کام ہیں جو ہم غلطی سے کرتے ہیں، کچھ کام ہم گناہ ایسے بھی ہیں جو ہم جان بوجھ کر کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ہے نا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے نا غفور الرحیم ہے۔ نہیں تو تقوی کا لیول یہ ہوتا ہے، ایمان کا لیول یہ ہوتا ہے کہ انسان نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔ کہ کئی صحابہ کے بارے میں، حضرت عمر کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ وہ ایک تو عشرہ مبشرہ میں سے ہونے کے باوجود اللہ سے کتنا ڈرتے تھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کہیں میری پکڑ نہ کر لے۔ کیسے وہ ڈرتے تھے، کیسا ان کا تقویٰ تھا کہ روتے تھے، رات رات بھر روتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دن میں سے کتنے بار استغفار پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گار تھے؟ نہیں، ان کی تو زندگی بالکل ایک نمونہ ہے، آئینہ ہے، آئینے کی طرح صاف اور شفاف ہے۔ دیکھیے کہ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں لیکن ہم اتنا استغفار تو ہم بھی نہیں پڑھتے۔ حالانکہ ہم لوگوں کے تو روٹین میں ہونا چاہیے استغفار، کہ کیونکہ ہم سے اتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، کچھ تو ہمیں پتا ہوتے ہیں، کچھ تو ہمیں پتا بھی نہیں ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ ان کے پاس کوئی گناہ نہیں ہونے کے باوجود پھر وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہوتا ہے ایمان کا درجہ، تقوی کا لیول جو ہوتا ہے آگے بڑھنے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس دونوں بھی کوالٹیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو سخت سزا دے دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو بخش دے، اس کے سارے گناہ بخش دے اللہ تعالیٰ۔ اگر اس کی ایک نیکی پسند آ جائے تو اس کی ایک نیکی پر اللہ تعالیٰ سارے گناہ بخشنے پر تیار ہو جائے گا۔ ما علی الرسولی، نہیں ہے رسول پر، الا البلاغ، مگر صرف پہنچا دینا۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما تبدونا، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ اب رسول کا پر پھر بار بار ہم یہی کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، صرف پہنچا دینا ہے کہ کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی ہے کہ یہ ساری چیزیں پہنچا دو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ نہ وہ اپنے گھر والوں کو زبردستی کر سکے، ان کو ہاتھ پکڑ کے ان کو ایمان کے لیول پہ لا الہ نہیں ان کو پڑھا سکے، نہ اپنے والدین کو، نہ ان کے والدین بھی اس میں نہیں تھے اس وقت جب، تو ان کے دادا اور ان کے چچا کے بارے میں بھی ہم سنتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے ہو، تو ان کا تو کام صرف پہنچا دینا تھا نا۔ اب وہ زبردستی تو نہیں کر سکتے تھے، مار پیٹ کر تو ان کو کلمہ تو نہیں پڑھا سکتے تھے نا۔ تو یہ ان کا کام صرف پہنچا دینا۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے تم جو ظاہر کرتے ہو، جو تم چھپاتے ہو۔ بہت ساری باتوں میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں اور اپنی نیکیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ نہیں میں تو اتنی نیک ہوں، میں تو یہ نہیں، میں تو ایسے کرتی ہوں، میں تو ایسے نہیں کرتی، میں تو اتنی نماز پڑھتی ہوں، میری تو تہجد نہیں چھوٹتی، میں تو کسی کو برا بھلا نہیں کہتی۔ یہ ہم باتیں کرتے ہوتے ہیں، تو ہماری باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے، کہیں جانے کا مقصد کیا ہے، کسی کی دعوت میں جانے کا مقصد کیا ہے۔ اب کبھی کبھی کسی کی دعوت پہ ہم جاتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے کہ چلو اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم دیا ہے کسی کی دعوت قبول کرنے کا، یہ سنت ہے، یہ اس سے ہماری رشتہ داری اور مضبوط ہوگی، یا فلاں شخص خوش ہوگا، بلکہ ہم کیوں جاتے ہیں؟ ہاں وہ بھی آئے تھے تو ہمیں بھی جانا پڑے گا، ہاں دنیا داری تو نبھانی پڑے گی۔ اب دل تو نہیں چاہ رہا ہے کہ ان کے گھر جائیں، ان کے منہ کو دیکھیں، انہوں نے تو ایسے کیا تھا، انہوں نے تو ویسے ہی کیا تھا، فلاں وقت انہوں نے مجھے ایسے کہا تھا۔ اب یہ سب ساری چیزیں کون جانتا ہے؟
اللہ ताला जानता है कि तुम्हारे दिल में क्या है, तुम छुपा क्या रहे हो, तुम बता क्या रहे हो। बहुत सारे टाइम्स हम अपने गुनाहों को नहीं बताते, बहुत सारे टाइम अपनी नेकियों को बहुत ज्यादा हम लोगों के सामने एक्सपोज कर रहे होते हैं कि देखो मैं कितनी नेक हूँ। हमारे बोलने का सेंटेंस ये नहीं होता, बल्कि हम अपनी अच्छाइयों को गिनवाते रहते हैं। कुल्ला यस्तविल कबीसु, कह दीजिए नहीं बराबर हो सकते खबीस नापाक व तय्यब और पाक, वलो आजबा का, और आपको ताज्जुब में डाले कसरतु कसरत खबीस नापाकी की, फत्तकुल्लाह, तो डर जाओ अल्लाह से, या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालो, लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम फलाह पाओ। देखिए ये अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, नापाक और पाक बराबर नहीं हो सकते, कि कोई अच्छा इंसान है कोई बुरा इंसान है, क्या बराबर हो सकते वो? नहीं हो सकते। अच्छा इंसान तो अच्छा ही रहेगा, बुरा इंसान तो बुरा ही रहेगा, चाहे आपको कितनी भी ताजुब में डाले। यहाँ पे कसरत, कसरत से क्या मुराद है कि लोग ये सोचते हैं कि सारे लोग ये कर रहे हैं। अब जैसे कि कोई, आप ऐसी कंट्रीज में चले जाएं जहां पर कोई अबाया नहीं पहनता, तो अब क्या है वहां पर, अब मैं कैसे पहनूं, सारे लोग तो नहीं पहन रहे, तो कसरत पे हम लोगों ने ज्यादा वो कर लिया ना, कि कसरत क्या कर रही है वो हम सोच रहे, ये नहीं सोच रहे कि ये खबीस है या पाक है, क्या चीज है इसमें, अच्छाई है या बुराई है। हम ये सोच रहे हैं कि ज्यादा लोग वही कर रहे हैं ना, तो अब मैं क्या ये करूं, तो क्या हुआ, सब लोग तो करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ। हम ये ऐसे कहते हैं ना बात, कि अब कोई अबाया, कोई कॉलेज है जहां पर यूनिफॉर्म है कि टी शर्ट और पैंट, जीन्स पैंट है, अब यूनिफॉर्म है, अब उसमें कोई एक लड़की है, वो कहे कि नहीं मैं अबाया कैसे पहनूं, हालांकि वो अबाया पहनने वाली, पर्दा करने वाली है, लेकिन अब वो वहां पर जा रही है, तब वो क्या सोच रही है कि सारे नहीं पहन रहे तो मैं कैसे पहनूं। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको ताज्जुब में ना डाले कसरत नापाक की, क्योंकि बहुत सारे गुनाह के काम बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको बचने की जरूरत है। ये नहीं देखना है कि लोग सब क्या कर रहे, लोग गुनाह के काम कर रहे हम भी करेंगे, नहीं, बल्कि हम तो वही करेंगे जो अल्लाह ताला को पसंदीदा काम है। कि अक्सर ये होता है ना कि देखिए कि एक जगह सारे जमा है, एक दुकान, आप रास्ते से जा रहे हैं, आप बाजार से जा रहे हैं, एक दुकान पर रश लगा हुआ है, तो रश, अब आप देखेंगे कि नहीं नहीं मैं जाके देखती तो हूँ कि आखिर क्या क्या बिक रहा है यहाँ पे इतनी सस्ती चीज। सिर्फ कसरत, कसरत आपको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। वो यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, जरूर कुछ ना कुछ सस्ता मिल रहा होगा, जरूर डिस्काउंट लगा होगा, जरूर सेल लगी होगी कपड़ों पे, हम ये करते हैं ना, दौड़ते हैं ऐसी तरफ। तो यहाँ पर नापाक की कसरत आपको अट्रैक्ट ना करे, ताजुब में ना डाले, तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं फत्तखुल्ला, बार बार तखवा 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 की ट्रेनिंग दी जा रही है। देखिए कि हम ऐसी क्लासों में बैठेंगे ना, तो इंशाल्लाह वल अज़ीम हमारे अंदर जरूर तकवा आ जाएगा, क्योंकि हमें तकवे की ट्रेनिंग, हर लम्हे तकवे की ट्रेनिंग दी जा रही। तो ये ना सोचे कि सब क्या कर रहे हैं मैं क्या करूँ, मैं तो वही करूंगी जो अल्लाह को पसंद है। सब जो करें, बहुत से बार ये करता, हाँ सब तो कर रहे थे, हमने किया तो क्या हुआ, सारे लोग नमाज नहीं पढ़ रहे थे, मैंने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ। अब वहां शादी में गए थे, कोई नमाज नहीं पढ़ रहा था, मगरिब का टाइम हुआ, तो मैंने नहीं पढ़ा तो क्या बुरी बात हो गई, कोई तो नहीं पढ़ रहा था। कोई पढ़े ना पढ़े, हम पढ़ना है, क्यों, क्योंकि हमको अल्लाह ताला को बताना है, सवाल पूछा जाएगा हमसे। अब सब नहीं कर रहे थे, आप नहीं करेंगे तो आप तो छोड़ नहीं दिए जाएंगे। बच्चे भी अक्सर देखिए ना ऐसे ही करते हैं ना, बच्चों को अगर पूछे कि तुमने ये क्यों किया, तो कहेंगे क्लास में अगर आप, कौन बात कर रहा था, तो बच्चे इसका सारों का नाम बता देंगे, ये टीचर ये भी बोल रहे थे, ये टीचर ये भी कर रहे थे, ये भी कर रहे थे। ये सोचते कि हम अकेले क्यों, सारों को लेकर डूबेंगे ना। तो ये बात है कि इंसान सोचता है कि नहीं मैं अकेले थोड़ी कर रही थी, सारे कर रहे थे, सारे जो कर रहे थे हमको वो नहीं करना है जो सारे कर रहे थे। कसरत अगर नापाक की है तो उस तरफ हमको नहीं रहना है, तकवा हमको इसकी इजाजत नहीं देता। तकवे में क्या है, सारे लोग एक तरफ जा रहे हैं, हम अपने अलग जा रहे हैं, क्यों, हम अपने अल्लाह को राजी करना चाहते हैं ना। या उलिल अलबाब, ए अक्ल वालो, क्यों तकवा क्यों कहा जा रहा है तुमको, ताकि तुम फलाह पाओ, लअल्लकुम तुफलिहून, क्यों कहा जा रहा है इतना तकवा तकवा तकवा, ताकि अल्लाह ताला चाहता है कि हम फलाह पा जाएं, ताकि हम जन्नतों में दाखिल हो जाएं। फलाह का मतलब क्या बताया था मैंने, अल्लाह की रजा, जन्नत का मिल जाना, हमारे जो अमाल नामे हैं सीधे हाथ में मिल जाना, ये है फलाह, ये है कामयाबी, असल कामयाबी। फलाह का क्या मतलब है, कामयाबी, कौन सी कामयाबी, असली कामयाबी ये है कि ऐसा इंसान जो दुनिया से गुजर जाए, दुनिया में सब कर करा के गुजर जाए,
اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اس دنیا میں رہتے ہوئے، جس میں آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں، اس میں رہتے ہوئے وہ اللہ کو راضی کر لے، وہی اس کی کامیابی۔ کتنا اس کو خوشی ہوتی ہوگی نا جب انسان کو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو یہ خوشخبری دیتے ہیں کہ تم تو کامیاب ہو گئے۔ تم اب یہ دیکھیں کہ ہم جب چھوٹا سا ہمارا رزلٹ ہی آتا ہے بچوں کا، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، 10th کا 12th کا، اتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلو بچے کامیاب ہو گئے، بچوں نے سال بھر محنت کی تھی، چلو بچے کامیاب ہو گئے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ہماری ساری زندگی آزمائشوں سے بھری پڑی ہے، ان آزمائشوں سے گزر کر ہم اللہ کے پاس جاتے ہیں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے عقل والو کہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح پانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ڈونٹس اینڈ ڈوز کیوں ہے؟ اب یہ دیکھیے کہ ہم سوچیں گے کہ اب یہ بات بتائی جا رہی پیچھے شکار کی اور یہ اور سب، ہم کو کیا کرنا ہے، اب ہم تھوڑی شکار کرتے، آج کے زمانے میں تو شکار ہے ہی نہیں، اور پھر ہم لوگ تو شہروں میں رہنے والے ہیں۔ لیکن ہم کو صرف احکامات بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو پہلے کے زمانے میں لوگ کیسے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، پابندی کرتے تھے، اور قرآن کی ہر آیات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ چھوڑو ہم کو کیا کرنا ہے یہ پڑھ کے، نہیں، بلکہ کیا کیا احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے تھے، ہمیں ایٹ لیسٹ پتا تو ہونے چاہیے کہ قرآن میں ہے کیا چیزیں۔ اب تک تو ہمیں کچھ نہیں پتا تھا کہ قرآن میں ایسی ایسی چیزیں ہیں، یہ اس کا آیت کا یہ مطلب ہے، اس کے بارے میں یہ بھی اس کا پیچھے ایک سٹوری آئی تھی، ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ ہم تو بس ناظرہ پڑھ رہے، آج 2 پارے پڑھ لیے تو کل 3 پارے پڑھ لیے تو کبھی 5 پارے پڑھ لیے، بس ہم دوڑ لگا رہے تھے نا پڑھنے میں۔ تو دیکھیے کتنا اچھا پکارا جا رہا ہے، یا اولی الالباب، آپ سب کو پکارا جا رہا ہے، اولی الالباب، عقل والو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تقوی کا پریکٹس دلائی جا رہی ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیوں اتنی پریکٹس کروا رہا ہے، تاکہ تم کو جنتوں میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ تم کو اپنے انعامات میں داخل کر دے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی دیکھیے رضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے کہ ہم کو راستے بھی بتا رہا ہے، اور پھر یہ بھی بتا رہا ہے کہ تاکہ تم جنتوں میں آ جاؤ، میں نے تو بنائی ہی جنت اس لیے، اب تم ہی دوڑ دوڑ کی شیطان کی پیروی کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ ہمارے اندر بھی تقوی عطا کر۔ کیا ہے تقوی کی دعا؟ آپ سب کو یاد ہو گئی ہوگی اب تک، اللہم آتی نفسی تقواہا، اے اللہ میرے نفس میں تقوی پیدا کر، اور اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا، اور اسے پاکیزہ کر دے، پاک کر دے اس کو، وانت ولیوہا ومولاہا، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ یہ دعا کو بھی یاد کیجئے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اولو الالباب میں شامل کرے، اور جو ہم نے پیچھے محسنین کا ذکر پڑھا، اللہ ہمیں محسنین میں شامل کر، اور اللہ تعالیٰ تو ہمیں فلاح ہونے والوں میں نام لکھ دے، کامیاب ہونے والے لوگوں میں ہمارا نام لکھ دے، اور ہمیں آزمائشوں میں مبتلا نہ کر، ایسی آزمائشوں میں مبتلا نہ کر جس میں ہم کمزور پڑ جائیں، جس میں ہم اپنا صبر کھو دیں، ایسی آزمائشوں سے ہم کو بچا۔ آمین رب العالمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔